सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश-शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। हज़रात गिरामी, साडा मौजू चल रहा है तसलसल दे नाल फ़राइज़ नबूवत कुरान पाक दी आयत दे हवाले दे नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਹੀ व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो साडा मौजू पिछला भी युज़क्कीहिम तसी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक फरमाते हैं, यानी पहले अल्लाह ताला दी आयतां तिलावत फरमाते हैं, फिर तुहानू पाक यानी नफ्स नू, दिल नू, तो ख्यालात नू, कुफर तो, शिरक तो, इखलाकी गंदगी तो, गुनाहों तो पाक फरमाते हैं और तुहानू किताब का इल्म सिखाते हैं और उहदियां हिकमतां उहदे इसरार और रमूज से वो बयान फरमाते हैं। तो कुरान पाक दी सूरत लुक़मान पारा नंबर 21 आयत नंबर 13 तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल लुक़मान लिब्निही, और याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को वह याइज़ुहु नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे किसी को अल्लाह का शरीक ना कर, इन्नश-शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क यकीनन बड़ा जुल्म है। तो पिछला बयान भी सारा शिर्क दे मौजू ते सी। तो इस आयत दे विच हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि सब तो पहले घर वाले तो शुरू करना चाहिए। तबलीग नसीहत अच्छी गल घर तो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि लुक़मान अपने बेटे को फरमा रहे और अच्छे अंदाज से तबलीग करनी चाहिए, प्यार वाले तरीके ना। ऐ बेटे फरमा रहे हैं आप अपने दस्या कि किस तरह बच्चों नाल पेश आना, किस तरह तबलीग करनी। तो ऐ मेरे बेटे किसी को अल्लाह का शरीक ना करना, अल्लाह के नाल शरीक ना करना, क्योंकि शिरक जिहड़ा है एक जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। तो जुल्म जिहड़ा एक जुल्म है किसी ना करना, ज़्यादती करनी किसी ना जुल्म। ये जुल्म की है, ये अपने आप ना जुल्म है। शिरक करना जिहड़ा है ये अपने आप ना जुल्म है। तो जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई मछली के पेट से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह तेरे तो अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, अंता सुब्हानक तू पाक, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जुल्म करना है, मैं ही अपने आप से जुल्म कर बैठा, तेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया तो मैं शायद छड़ के बाहर निकल गया। तो कोई जुल्म। तो इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम भी दुआ फरमाते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना। ये दुआ नहीं, वो दुआ है उहदे विच आपने फरमाया कि अल्लाह अगर तू मैनूं माफ़ नहीं करेगा तो मैं ज़ालिम होगा। तो ये जुल्म अपने आप नाल भी है, लोग दूसरे नाल भी जुल्म होते हैं। शिरक जिहड़ा है इंसान अपने आप नाल जुल्म कर। तो शिरक जिहड़ा है इहदे मुकाबले दे विच तौहीद है। जिस तरह दिन और रात
اپوزٹ ایک دوسرے مخالف نے تو ضد نے ایک دوسرے دی الٹ نے مخالف نے تو شرک کی ہے شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی شرک دی مطلب ہے کہ اللہ تعالی دے نال کسے ہور نو خدا بنانا الوہیت دے وچ کسے نو شریک ماننا یعنی او دی بھی عبادت کرنا یا عبادت دے لائق سمجھنا کسی ہور چیز نو کسی انسان نو کسی بت نو کسی بھی ایسی ہستی نو کہ اللہ تعالیٰ دے جے اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہی قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی قابل عبادت ہے عبادت دے لائق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ کہ کوئی الہ نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ تو سوا اگر کسی ہور نو عبادت دے لائق کوئی سمجھ لے تو شرک ہو جائے تو اے اللہ تعالیٰ نو او دے الوہیت کسی نو شریک کرنا جڑا ہے اے یا کسی نو واجب الوجود تسلیم کرنا کہ وجود یعنی موجود ہونا اللہ دا موجود ہونا ضروری ہے وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی خدا ہے نہیں دہری ہے خدا نو نہیں مانتے مجھے دہری ہے خدا نو نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ ایویں دھماکہ کو ہے تو کائنات کو نہیں آپ کے نظام چل رہا نہیں یہ چلان والا کوئی ہونا ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ کائنات کا نظام چلان واسطے کسی کا موجود ہونا ضروری ہے تو اس طریقے اگر کسی نو ہور نو منیا جائے یا وہ نال کوئی مددگار منیا جائے یعنی دو تین کلا اللہ تعالیٰ نہیں نظام چلا سکتا دو تین خدا مان لیا جائے تو وہ بھی شرک ہوئے گا کسی نو لے کے عبادت سمجھنا جس طرح کے بت پرستوں کا عقیدہ سی تو شرک جو ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک شرک فی ذات ہے دوسرا شرک فی صفات یہ تو دی ذات شرک ہے وہ دے برابر کسی نے تسلیم کر لینا تو شرک فی ذات ہو گیا تو ایک شرک فی صفات ہے وہ دی صفتاں دے وچ کسی دوسرے نو شریک مان لینا کہ جس طرح خدا دی صفاتاں نے کہ کسی ہور دیاں بھی ایسی صفتاں مان لینا یہ شرک فی صفات صفتاں دے وچ شرک تسلیم کیتا جاتا ہے جس طرح اسی انسان اسی سمیع ہے ساری صرف ہے سمیع سننا ایک ساری صرف ہے سننا سننے اسی تو اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے بصیر ہے اسی بھی سمیع تے بصیر ہیں رسول بھی سمیع بصیر ہوندے اللہ بھی سمیع و بصیر ہے لیکن برابری نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے جنیاں بھی صفتاں ہیں وہ مستقل اور ذاتی ہیں یعنی ہمیشہ تو نے اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو دے صفتاں بھی قدیم ہیں اسی حادث ہیں یعنی بعد سے اسی پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ قدیم ہے ساری جڑی صفت ہے وہ حادث ہے اللہ کی صفت قدیم ہے یہ برابری کا نہ ہوئی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہے وہ مستقل ہے اور عطائی نہیں ہے یہ اپنی ذاتی ہے ایک چیز ذاتی ہوتی ہے ایک مکان کسی کا ذاتی مکان ہے ایک کرایہ دار ہے وہ مکان کسی کا ہے تو وہ مستقل تو نہیں اتنے رہائش ہو سکتی منی جا سکتی تے سانو جڑیاں صفتاں ساڈیاں نے سمیع بصیر ہونا یا اور بہت ساری صفتاں نے وہ عطائی نے ساڈے کول تے غیر مستقل نے ہن کرنا چ فرق بھی پی جاندا ہے سنن چ فرق آ جاندا ہے مستقل نہ ہوئے پکی نہ ہوئی غیر مستقل ہے اللہ دی صفتاں جنیاں بھی نے مستقل نے اور ذاتی نے اور قدیم نے باقی جتنے بھی انسان نے انہاں چ انبیاء بھی تو اولیاء اور عام سارے ورگے گناہگار انسان بھی یہ بھی سمیع بصیر نے تو ساڈیاں صفتاں غیر مستقل نے یہ فرق بھی آ سکتا ہے اور عطائی نے ساری ذاتی نہیں کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے سنو عطا کی صفتاں جنیاں بھی خوبیاں صفتاں سارے اندر ہے وہ ساریاں عطائی نے اللہ نے عطا کی ہیں اور غیر مستقل نے کہ یہ نہیں کہ جس طرح ایک پکی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیشہ واسطے اس طرح ہی رہ گئی فرق نظر چ فرق آ جاتا سنن چ فرق آ جاتا بولن چ فرق آ جاتا یعنی غیر مستقل پکی نہیں تو اللہ دی صفتاں مستقل ذاتی قدیم ساریاں صفتاں جڑیاں بھی نے وہ حادث یعنی بعد وچ اسی ہوئے ہیں تو اور غیر مستقل اور عطائی نے اس واسطے برابری نہیں ہو سکتی جدو یہ برابری نہیں ہو سکتی جہاں یہ عقیدہ رکھتا ہے اس چیز کو تسلیم کرنا جنہوں یہ پتہ ہے گا اس چیز کا اس شرک تو بچ گیا وہ شرک نہیں کر سکتا
انہوں مشرک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال منیا جائے، کسی نبی دا علم غیب منیا جائے، اور انہوں سمیع بصیر ہونا منیا جائے، تو اللہ دی عطا نال تے شرک نہ برابری تے نہ ہوئی۔ شرک تے ہے کہ کسی نے بالکل ہر چیز برابر مان لے جائے، اے خدا ہے تیری اے صفتاں نے اس طرح دا تے اس طرح ہی ہے بھی خدا ہے۔ یہ ساری صفتاں یہ بھی موجود نے، وہ قدرتاں ساریاں نے بھی انہاں ہی مالک ہے جنہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ دیاں صفتاں ساریاں چیزاں جنہاں نے طاقتاں وہ مستقل نے تے ایریاں مستقل ہیں، عطا نہیں کیتا گیا، ایریاں اپنی ذاتی دے مستقل ہیں، پھر شرک ہو جائے پھر ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تے شرک ہو گیا کہ یہ دے مقابلے دے وچ توحید، عقیدہ توحید۔ تو توحید کی ہے کہ یکتا اللہ نے ایک مان لا کہ وہ ایک ہی ہے توحید، یعنی اگر یہ صفتاں صرف اللہ تعالیٰ نے منیا جان، کسی اور سے نہ منیا جان، انکار کیتا گیا کہ اور کسی سے صفتاں اس طرح نہیں ہو سکتیاں، تو وہ عقیدہ توحید ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید اللہ نے ایک مان لا، تو یہ مقابلے سے اگر یہ نہیں منیا گیا تو پھر کی ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک جڑا ہے ظلم عظیم ہے، قرآن پاک سے آگا شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں باقی سارے گناہ چاہوا تے معاف کر دیا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے برابر کسی نے بنا دے، وہ کیوں معاف کرے گا؟ وہ دیاں اسی نعمتاں کھائی، انہیں سانو پیدا کیتا، وہ ہر چیز اسی فری استعمال کریے، ہاں جی انہیاں نعمتاں تے جناب انہیں زندگی دیتی، انہیں سارا کچھ دیتا، تو انہیاں نعمتاں کسی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کائنات ویسے انہیاں نعمتاں نے کسی شمار نہیں کر سکتے جنہاں تو اسی فری سے پیدا اٹھا رہے ہیں۔ سارے وجود کے اندر انہیاں نعمتاں نے کہ جنہاں شمار نہیں کر سکتے، اسی کوئی دا مدد دے نہیں سکتے۔ تو پھر اتنا کچھ انہیں عطا کیتا سانو، تے پھر اسی وہ مقابلے سے شریک خود بن جائیے یا کسی نے اور بنا دیے، ایسے بھی ہوئی جنہاں خدائی دے دعویٰ کیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کینے اس چیز کو پسند کرے گا؟ وہ دی غیرت نہیں گوارا کر دی، تو وہ تے معاف فرماتا میں نہیں معاف کرتا۔ ہر گناہ معاف کا چاہواں تے کر دیا گا، لیکن شرک معاف نہیں کرتا ہے، پکی تے ٹال گل۔ تو یہ مقابلے دے وچ عقیدہ توحید ہے، جیڑا یہ چیزاں دا انکار کردا ہے کسی بندے چ، کسی انسان چ، کسی اور چیز دے وچ اللہ تو سوا، کہ یہ ساری صفتاں اللہ دیاں نے مستقل ذاتی اور قدیم، وہ عقیدہ توحید تے قائم ہو گیا۔ گویا او نے ایمان نے لیا۔ ایمان دا مطلب ہے مان لینا۔ ایمان دا ایک ہے نا مان لیا انہیں، اللہ نے مان لیا، انہاں صفتاں نے مان لیا، اس طریقے نے مان لیا، ایمان لے آندا اللہ تعالیٰ تے۔ تو جیڑا اس چیز دا انکار کر جاوے کہ او کفر ہو جائے گا۔ ایمان دے مقابلے وچ کفر ہے، یہ چیزاں نوں مان لیا تے ایمان ہو گیا، ادا انکار کر دیتا تو کفر ہو گیا، اور ایمان لے آن والا منن والا مومن ہو گیا، تے انکار کرنے والا انہاں چیزاں دا انکار کرنے والا وہ کافر ہو گیا۔ انہیں کفر کیتا تو کافر ہو گیا۔ تو ایک کفر دیاں کئی قسمیں ہیں، ناشکری یہ بھی کفر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکری ولا تکفروا، تسی میرا ذکر کرو میں تانوں یاد رکھنا، تے میرا شکر ادا کردے رہو، کفر نہ کرنا۔ شکر دے مقابلے کفر آ گیا، یعنی نہ شکری کرو کفر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتاں کھا کے پھر بھی شکری کر تو کفر ہے۔ تو کفر دیا بڑی قسماں نے باقی ہے، اسی اگے جا کے پھر کسی ویلے یہ چیز کریں گے۔ تو یہ چیزاں نے کہ توحید جیڑا ہے وہ تے قائم ہونا، شرک تو بچنا بہت ضروری ہے۔ سب تو پہلی چیز یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک تے کفر تو پاک فرمان دے۔ ہر نبی اس واسطے آیا لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ دی الوہیت سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی برابر نہیں۔ جیڑا دے برابر کسی کو سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ شرک کردا مشرک ہے تے وہ دی نجات نہیں ہے۔ اسلام دے آنا یعنی اللہ تے ایمان لے آنا جڑا نا یہ ضروری ہے نجات واسطے۔ تو اس واسطے شرک تو بچنا بڑا ضروری ہے، انہوں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج انہیں ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جڑے گل تے شرک دے فتوے لائی جا انہیں شرک کرتا ہے شرک ہو گیا بھی شرک ہو، شرک دے فیکٹریاں کھولی ہیں وہ جو شرک بنا کے کری جا شرک دے فتوے لائے جا، شرک دی سمجھ لگ گئی کہ اللہ دے مقابلے دے وچ اسی بزرگاں نوں نبیاں نوں ولیاں نوں خدا دے مقابلے سے کھڑا کر کہ خدا چاہے کہ نہیں کرنا تو وہ کہ نہیں اسی کرنا ہے،
ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਿਨ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ کہ اللہ تعالیٰ دی وہ ہر گالوں منی جا رہے اینی کے مقابلے سے کھڑے نے کہ نہیں انجی کرنا ہے، انجی ہونا چاہیے، نہیں وہ ایک مقام آندہ جا کے من کے انہاں کو من لیا انہیں وہ دی خاطر ہر چیز قربان کر دیتی ہے خاطر، تو ایسا ایک مقام آندہ ہے وہ خود پوچھ رہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ ایک علیحدہ مقام ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ مقابلے سے کھڑے نہیں، وہ سب کچھ قوتاں طاقتاں جڑا سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے، سردیاں دی راتاں نوں اٹھ کے وضو کردا ہے، ٹھنڈے پانی تے تجربہ رات نوں اٹھ کے تے اودی بارگاہ وچ گڑ گڑاندا تے روندا ہے، سخت گرمی دے روزے رکھدا ہے، لوکاں دے حقوق دا خیال کردا ہے، رزق حلال کھاندا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت تابعداری کردا ہے تے اللہ تعالیٰ نوں درجے تے مقام اپنی محبوبیت دے درجے عطا فرماتا ہے، اونوں ولایت دا درجہ یعنی اونوں اپنا دوست بنانا تے دوست دی گل بھی منی جاندی ہے، لیکن وہ اپنی گل منان دے چکر چ نہیں ہوندے کہ اسی اپنی گل منائیے، وہ خدا دے اس نظام تے چلدے نے تے دوسرے بھی اودے تے چلان دی کوشش کردے نے، اودے نظام تے لے آندے نے، اے نہیں کہ ہر جو کچھ اسی کہی ہووے اللہ کردا ہے، اسی خدا نوں اپنے تابع نہیں کرنا، کوئی بزرگ اپنے تابع نہیں بنا کے خدا کو اودی عبادت کر کے نہیں، اودی عبادت اودی رضا دے واسطے کردے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے سارے تے انہوں دے مقام حاصل ہوندے، تو اولیاء کرام اودے شریک یا مقابل نہیں ہوندے، کوئی کہی جاندا کہی جاوے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اور دا مفہوم ہے حدیث شریف دا کہ مینوں اپنی امت تو شرک دا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے تو بعد شرک شروع کر دے، مینوں ایسی دا ڈر نہیں ہے اپنی امتوں، یہ آتا ہے حدیث شریف دا مفہوم ہے کہ مینوں اپنی امتوں شرک دا ڈر نہیں ہے کہ شرک کرنے لگ جائے میرے تو بعد، کیونکہ تربیت ایسی کرتی کلمہ جو پڑھ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا شرک ختم ہو گیا سارا، جس نے لا الہ الا اللہ کہتا شرک ختم ہو گیا، جن نے کہتا اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی عبادت لے کے شرک کتنے رہ گیا، ادھر لا کرتا لا الہ کوئی الہ نہیں، پہلے نفی ہے، ہر چیز کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی عبادت لائق ہے ہی نہیں لیکن اللہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، سارے خداواں دی نفی، اصل خدا دی لا الہ جو کہتا ہے کوئی بھی نہیں، پھر کوئی بھی نہیں، پھر اگے کیا الا اللہ کہ اللہ ہے، اینو کہتے ہیں نفی اسبات، وہ ثابت کرتا اسبات کرتا کہ اللہ ہے، عبادت دے رہا ہے، الہ ہونے قابل اللہ ہے، تو شرک ختم ہو گیا۔ فرمایا لیکن مینوں ایک چیز کا خوف ہے کہ میری امت مال دی محبت سے گرفتار ہوئے، مال دی محبت سے گرفتار، اس چیز کا مینوں ہے ڈر نہ کرو کہ مال دی محبت سے پھنس جاؤں گے تے چھوٹے کام کر دینا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال تے اولاد فتنہ نے، ایدی وجہ تسی فتنہ چ نہ پے جانا کیتے تے اس چیز کا فرمایا سمجھدار ہے امت تے شرک دا ڈر نہیں ہے، تو لہذا یہ آ کے اللہ نو مان لیا شرک ختم ہو، تو کوئی بھی الحمدللہ اہل سنت کا سنی مسلمان شرک نہیں کرتا، جنہوں تھوڑی جی سوچ بوجھ ہے گی بالکل ہی مطلق جاہل نہ کو ہوئے وہ جا کر جنہوں پتہ ہی نہیں کسے گل دا تو باقی جیڑا بنا نہیں شرک کرتے، تو توحید یعنی خدا نے ایک مننا توحید دے متعلق بھی ہو گیا، تو ابو علی کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فارسی دا ایک لکھیا ہے توحید متعلق، ہر چے آیت در نظر از خیر و شر جملہ ذات حق بود اے بے خبر، خیر اور شر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اے نواقف وہ سب کچھ اسی ذات کا چلا ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ نے او اصدر ارض و سماء و لامکان، او اصدر ہر ذرہ پیدا و نہاں، زمین اور آسمان اور لامکان میں وہی ہے، اور وہی ہر ایک ذرہ میں ظاہر ہے اور ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے، یہ توحید بیان کی تھی وہ ایک لندر پانی پتی رحمت اللہ نے اگے کچھ نصیحتاں سارے متعلق ہوئی بچ فرمایا ہے، پاسدار انفاس اے اہل خیرت
تا ترائی قافلہ منظر برد، اے عقل مند اپنے سانس کی نگہداشت کر، یعنی ہر سانس کے ساتھ ذکر میں مشغول رہ، تیرا ہر سانس تیرا ذکر دے نال چل، سانس آوے تے اللہ کا ذکر ہو رہا، سانس جائے تے اللہ کا ذکر ہو رہا، اس دا دھیان رکھ، سانس دا دھیان رکھ، یعنی ہر سانس کے ساتھ ذکر میں مشغول رہ تاکہ وہ قافلہ تجھے منزل مقصود تک پہنچائے۔ وہ قافلہ یعنی جو سانس چل رہا ہے نا، یہ سانس دا ایک قافلہ چل رہا ہے، یہ مسلسل سانس آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ قافلہ ہے، یہ رواں دواں چل رہا ہے، انہوں اپنے ذکر دے نال جوڑ لے، ذکر نو سانس دے نال جوڑ لے، کیونکہ یہ سانس جڑا نا کتھے جاندا ہے، کتھوں آندا ہے، سانس اللہ کو جاندا تے اللہ کو ہی جاندا، یہ دا جانا بھی اللہ دے ذکر نال ہوئے، دا آنا بھی اللہ دے ذکر نال ہوئے۔ جدوں انسان اللہ دا ذکر کردا سانس دے نال، سانس اللہ کو جا رہا ہے تے اللہ دا نام لے رہا ہے تے اللہ تعالیٰ پھر اس سانس تے نظر رحمت فرما، جس ویلے سانس واپس آندا تے اودے تے رحمت ہوئی ہوندی تے پھر اودے کول اچھے اچھے کام کردا، پھر وہ اچھے کام کردا تے جدوں انسان ذکر نہیں کرتا تو سانس خالی چل رہا ہے، اودی پرواہ نہیں انہوں انسان ہوئے تے پھر کی ہوندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت نہیں ہوندی، شیطان اپنے وسوسے وچ شامل کر دے، وہ اپنی لت مار، وہ اپنے تماشے لاندہ ہے، وسوسے وچ پاندا انسان، انہوں پٹھے سیدھے خیالات وچ پاندا ہوندا تے پھر اودے تے نظر رحمت نہیں ہوندی، او جس ویلے واپس سانس اندر آندی تے اندر پھر وسوسے پٹھے خیالات، وہ وسوسے جڑے نے وہ پھر خیالات بن جاندے ہیں، خیالات جڑے نے پھر ارادے بن جاندے ہیں، ارادے تو اگے وہ فعل بن جاندے ہیں غلط، وہ غلط کام شروع ہو جاتا ہے پھر انسان، تو وہ شروع وسوسے تو ہوتا ہے، اس لیے کہ انہاں بزرگاں نے فرمایا ہوش در دم، انہوں نے فرمایا پاسدار انفاس، یعنی اپنے نفس اپنے سانس دی نگہداشت کر، وہ کہتے ہیں ہوش در دم، اپنے دم سے اپنے سانس دھیان رکھ، گل کہی نظر بر قدم، بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر اپنے قدموں سے رکھ، تیرے قدم کدھر جا رہے ہیں، نظر تیری اپنے قدموں وال ہونی چاہیے، تیرا قدم جا کدھر رہا ہے، اللہ دی اطاعت وال جا رہے ہیں، اللہ دی شیطان دی اطاعت وال جا رہے ہیں، اللہ دی اطاعت کر رہے ہیں، تیری قدم نیکی کی طرف اٹھ رہے ہیں یا برائی کی طرف اٹھ رہے ہیں، تو خلوت در انجمن، کہ تو انجمن سے بیٹھا ہوں، محفل سے بیٹھا ہوں، کہ انجی ہوئی جی میں کل ہی دوں، تیری توجہ اللہ کی طرف ہو، تیرا دھیان اللہ کی طرف، تو اتنے بیٹھا میں ہوتے اللہ کی خاطر بیٹھا ہو، تو اے فرما رہے ہیں کہ او اس پیدا و نہاؤ آشکار، جلوہ کر دست در ہر شے نگار، وہی ظاہر وہی باطن وہی عیاں ہے، محبوب ہی نے ہر چیز میں جلوہ دکھایا ہے۔ تو اگے فرمانے نے ہوش در دم دار اے مرد خدا، یک نفس یک دم مباش از حق جدا، اے مرد خدا اپنے سانس میں ہوش رکھ، اور ایک سانس بھی خدا عزوجل سے دور نہ ہو، ایک سانس لینا بھی خدا تو دور نہ ہو، تیرے توجہ دھیان ادھر ہوئے، تیرے ہاتھ کار والے تے دل یاد، ہاتھ تیرے دنیا دے کام کار سے لگے ہوں تو دل تیرا دے نال لگا ہے، دل دے چودہ ذکر چل رہا ہے اور یاد چل رہی ہے، توجہ تیری اس پاسے ہوئے۔ اگے فرماتے ہیں نفی کردہ از دل خود ماشوا، تا نہ گنجد در دلت غیر از خدا، اللہ کے سوا باقی سب اپنے دل سے ہٹا دے، دل سے محبت، دل دے وچ ٹھکانا اللہ، باقی سارا کچھ ظاہر ہے، اس کو دنیا دے چلی ہے، سارا کچھ کری ہے دنیا داری، اندر نہ ہے جگہ دے، اندر جدہ ہے دل جدہ ہے دے والے کا، تو تاکہ تیرے دل میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی سمائی نہ ہو، کیا تو جو دل سے اللہ تعالیٰ مجھے رہنا، اللہ سو ہر چیز ادھر چکا دے، زنگ دل نہ سہ کرے لا پاک کن، سینہ باتے یہ محبت چاہ کن، لا کی ریتی سے اپنے دل کا زنگ دور کر، لا کی یہ لا الہ جنہوں کیا کہ کوئی نہیں، دل جنہا نا اللہ عزوجل پسند فرمایا کہ ہر چیز دے نا وہ دا سیکل ہوتا ہے، یعنی زنگ لاغے جانا کسی بھی چیز میں کہ انہوں پالش کرنے واسے کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز دا ایک سیکل ہوتا ہے، انہوں چمکان والی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ زنگ نو لان والی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہنے نے دل تے جدوں گناہ مادہ محل آ جائے نا کہ پھر لا دی ریتی نال رگڑو، لا الہ، وہ غیر مقدر دے وچ انہوں صاف کر اور اپنا سینہ محبت کی تلوار سے چار کر،
اللہ تعالیٰ دی محبت ایسی تیرے دل چ آ جائے کہ اور چیز کوئی چیز اندر سمائی نہ سکے اور کسی چیز نو دل وچ جگہ ہی نہ بنا دے بس ملے تو اے کہ بودی دا حریم لا مکان چون جدا گشتی بغور از نہاں اے مرد مومن تو لا مکان کی حرم سرا میں تھا یہ راز مجھے بتا کہ تو وہاں جدا کیسے ہو تیرا تو مقام سی تیرا تے کو مرتبہ سی کہ تو اس ذات دے وچ موجود سی تے تو اے دس تو جدا کیویں ہو گیا خدا تو او کہندے نے کہ ہر چیز او دے وچ موجود سی امام حسین علیہ السلام کو کسی نے پوچھا جی کہ کس طرح سی ہر چیز ذات وچ موجود سی اور تے کوئی چیز ہے نہیں سی تے او دے وچ موجود سی تے اتھوں ہی آئی امام حسین علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ جی کس طرح موجود سی آپ میں جی گٹھلی سے درخت ہوندا گٹھلی سے جویں درخت ہوندا تسی گٹ کو بیج دیو گٹھلی بیج دیو تے وچوں درخت نکلدا نا وہ وچوں نکلدا نا ہن گٹھلی ہوے کسی دی پھڑ کے کہاں بھی اے دے وچ امب دی گٹھلی لے لو مثال دے طور اے دے وچ اینے مانا امب نے اینے جناب اینے ٹن جڑے دے وچ لکڑی ہے تنے شاخاں اینے لکھ پتے نے دے وچ تو مننے گا نہیں تو نکل دے وچوں وہ دے وچوں نکل دینا وہ دے وچوں نکل دینا آپ امام حسین علیہ السلام فرماتے جویں گٹھلی سے درخت ہوندا ایویں پہلے ذات دے وچ ہر چیز موجود سی پر مسئلہ بڑا مشکل ہے اے دے وچ تانوں میں نہیں الجھاندا تو یہ فرما رہے ہیں کہ تو تے وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا اساں بھی بولے ہاسے جدو اللہ نے کن فیکون فرمایا بھی ہو جا کہ کائنات ہوگی کہنا اسی بھی ہوتے ہیں کوئی وہ چیز کا بیان فرما رہے اس مرتبہ دے مقام ہے تو وہ چیز ہے کہ تو ذات کبریا کے محرموں میں پاک تھا یہ تجھے یہ لالچ اور خواہشات کہاں سے آ گئے تو تے محرم راز سے خدا دے راز جاندا سے لستو بربکم اوتھے تو وعدہ کیتا مان گیا اللہ نے فرمایا لستو برب کیا تہاڈا رب نہیں تو اوتھے تے کالو بلا کہہ گیا کہ ہاں کیوں نہیں میں ماننا تو ہے ساڈا رب نہیں ہن تینوں کی ہو گیا ایتھے آ اس آگے کیوں ہو گیا تو اگے فرمانے خوش کرام دی تو از قدم عدم خوش نہادی بر سرے ہستی قدم تو پردہ عدم سے اچھا آیا اور ہستی کے میدان میں تو نے اچھا قدم رکھا او کہ جدو تیرا کوئی وجود بھی نہیں سی گا عدم تو کچھ بھی نہیں سی اللہ تعالی صاحب من الدهر ولم يكن شيء مذکورا اللہ تعالی فرماتا ہے سورۃ دہر دے وچ کہ انسان نو او وقت یاد نہیں بھول گیا وہ ٹائم کہ جدوں دا کوئی نام و نشان نہیں سی گا کوئی قابل ذکر شے ہے نہیں سی نا کوئی ذکر کو نام تھے نہیں کوئی ایسا ٹائم ایسے کہ سارا کوئی نام تھے نہیں سی تے ہونا سی کی بنے کرنے اپنے آپ تے کہ ٹائم آنا پھر جناب اسی میت ہو جانا تو یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو انسان کو پہچاننے کا حکم دیتا ہے تو اے چیز سی کہ اپنی پہچان تو اپنی پہچان جڑی ہوئے تے انسان پھر اللہ دی پہچان بھی آندی تو اے معاملات جڑے نے ایک اس طرح چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر تے شرک تو پاک کیتا با یزکی ہے کفر اور شرک تو پاک فرماتے ہیں آپ نے پاک فرمایا کس طرح فرماندے سن کہ جڑا کافر آندا سی مسلمان ہونے واسطے اونوں بیعت فرماندے سن شرک کار کی سی اونوں بیعت کیتا جاندا سی تو اونوں کلمہ پڑھایا جاندا سی بیعت دے ذریعے اور اونوں پچھلے گناہوں تو توبہ کرائی جاندی سی اور آئندہ اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں حکم کو قبول کرا کے انہوں نے چلن دا وعدہ اقرار لیا ہے مختلف موقع دے مختلف بیعتاں ہوئی ہیں تو وہ بیعتاں دی اگے وضاحت کران گے کہ بیعتیاں کنے قسماں نے تے ایسے نے جڑی بیعت چلدی اے کیڑی کس قسم دی بیعت ہن اسی اس معاملے نوں اس طرح لے کے جانا کہ اسی تصوف نو سلوک نو طریقت نو انہاں چیزاں نو قرآن پاک دی آیت تو لے کے آ رہے ہیں تو حدیث جبریل تو انہوں بیان کیتا ہے کہ اے دین دا اہم جز ہے یہ دین دا بڑا بڑا جز ہے یہ فالتو کام نہیں ہے کہ جو یہ ویلے بندے نے کام نے پیریاں مریدیاں ٹیسٹ لائن تے چلنا ویلے تے بیکار بندے نے کام نے سارے کو ٹائم کتنے گئے نہیں یہ اہمیت تہاڈے اندر اس طرح پیدا ہوئے گی انہوں قرآن حدیث تو ثابت کر کہ کتنا ضروری ہے اور یہ چوں کی حاصل کرنا ہے دا مقصد کی اگے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نال نال وقت دے آندیاں جان گیا پیر کیسا ہونا چاہیے مریدوں کیسا ہونا چاہیے یہ معاملات کی نے کہڑے طریقے سے چلنا سلوک کیے
طریقت کی ہے، شریعت کی ہے، حقیقت کی، معرفت کی، اے جڑے اللہ تعالیٰ دی صفاتاں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے متعلق عقائد بیان کر رہے ہیں، یہ ہوتی معرفت، ہوتی پہچان کہ اللہ کیسا ہے۔ معرفت پہچان نو کہتے ہیں، یہ معرفت ہے۔ تو معرفت تے اگے پھر 404 ہر چیز دے درجات نے، تو اس طریقے اللہ تعالیٰ سانو اے تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مان صلی اللہ علیہ